अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ो को आज 55 दिन हो गए हैं। तारीख़ है 23 अप्रैल 2026 और पिछले 55 दिनों के बाद अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर ईरान के सामने घुटने टेक दिया है। जब अमेरिका ने कल सीज़ फायर को एक्सटेंड किया तो कुछ मीडिया हाउसेज ने ये रिपोर्ट शाया की कि अमेरिका ने 3 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए सीज़ फायर को एक्सटेंड किया है। लेकिन आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि सीज़ फायर में जो एक्सटेंड हुआ है तो इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई मुद्दत नहीं है। सीज़ फायर के बाद हम किसी नतीजा तक पहुंचने में या ईरान के साथ माहिदा करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हमें कोई उजलत नहीं है, हमारे पास टाइम है और हम किसी जामे एग्रीमेंट और माहिदा तक पहुंचेंगे। वाइट हाउस की सेक्रेटरी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि सीज़ फायर को जो एक्सटेंड किया गया है तो उसकी कोई टाइमलाइन मुकर्रर नहीं की गई है और ये वाज़े तौर पर अमेरिका की हार है। Look, again, I'm not going to set a timetable for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. पूरी दुनिया परेशान है, हैरान है कि आखिर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, पूरी दुनिया की वकालत करता है, पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने की बात करता है और उसने पूरी दुनिया को मुश्किल में क्राइसिस में डाल दिया है और उस क्राइसिस से दुनिया को निकालने की अमेरिका के अंदर अब हिम्मत नहीं है। अमेरिका की कोई पॉलिसी नहीं है क्योंकि जंग शुरू होने से पहले पूरी दुनिया का निज़ाम ठीक ठाक चल रहा था। अपनाए हुर्मुज़ खुला हुआ था, ईरान पर पाबंदियाँ भी लगी हुई थी। लेकिन इस जंग के ख़त्म हो जाने के बाद, सीज़ फायर हो जाने के बाद पूरी दुनिया में जो क्राइसिस पैदा हुआ था वो क्राइसिस अभी तक बाकी है। अपनाए हुर्मुज़ बंद पड़ा है, जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सीज़ फायर से पहले जंग के दौरान कुछ जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त भी मिल रही थी, भले ही ईरान की परमिशन से ही सही। लेकिन अब किसी भी जहाज़ को स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से ईरान गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल और गैस का जो क्राइसिस है वो तेज़ी के साथ बढ़ने लगा है और पूरी दुनिया अब अमेरिका के ख़िलाफ़ हो चुकी है। अमेरिकी सदर ने यह दावा किया था, उनको लग रहा था कि जब सीज़ फायर में एक्सटेंड हो जाएगा या अमेरिका ईरान पर हमले बंद कर देगा तो ईरान अपनाए हुर्मुज़ को ओपन कर देगा। लेकिन मामला पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जंग के दौरान पूरी दुनिया को जिन मसाइल का सामना करना नहीं पड़ा उससे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कीमतें दुनिया में बढ़ती जा रही है, कई तरह का क्राइसिस पैदा हो गया है। अब मामला यह है कि अमेरिका अपने दम पर ईरान को किसी भी मैदान में ज़ेर नहीं कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए, अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए जो भी प्लान बनाया वो प्लान ईरान के सामने फेल हो गया। अमेरिका ने ईरान को घुटने टेकने के लिए आखिरी प्लान बनाया था समुद्री नाकाबंदी का। अमेरिका को लगा था हम अपने जहाज़ों से ईरान को घेर लेंगे, ईरान के किसी भी जहाज़ को वहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे या ईरान की तरफ कोई जहाज़ नहीं आएगा तो ईरान की मैशत का नुकसान होगा, ईरान की इकोनॉमी का नुकसान होगा, ईरानी अवाम भूखे रहने पर मजबूर हो जाएगी। ईरान में जो फूड बाहर की दुनिया से आता है वो फूड नहीं आ पाएगा, दूसरा सामान नहीं आ पाएगा, ईरान के मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला केमिकल नहीं आ पाएगा। और इस प्लान के बाद, इस नाकाबंदी के बाद ईरान यकीनी तौर पर हमारे सामने घुटने टेकेगा, हमारी शर्तों को मानेगा। लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका फेल हो गया। अमेरिका ने अपना 3 बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अरबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा कर रखा है। अमेरिकी नेवी के बहुत सारे जहाज़ वहाँ पर मौजूद है, हेलीकॉप्टर्स मौजूद है, 10,000 अमेरिकी नेवी वहाँ पर तैनात है। और इसके बावजूद भी ईरान की नेवी वहाँ पर इतनी मजबूत है कि तकरीबन 30 से ज़्यादा ईरानी जहाज़ अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद गुजर गए हैं और अमेरिका उनको रोकने में नाकाम रहा। अमेरिका ने ईरान के 2 जहाज़ों को अपने कब्ज़े में ज़रूर ले रखा है, लेकिन इसके अलावा भी 29-30 ऐसे जहाज़ हैं जो अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद गुजर गए हैं और अमेरिका उनको रोकने में नाकाम रहा। और जब ये खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी, अमेरिकी मीडिया तक ने शाया कर दिया, उसके बाद आज अमेरिकी नेवी ने एक बयान जारी करके कहा कि ईरान का ये दावा करना कि उसके 29 जहाज़ अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद गुजर गए हैं और हम उसे रोकने में नाकाम रहे, ये खबर झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। अब तक हमने 29 से ज़ायद ईरानी जहाज़ों को वापस लौटने पर मजबूर किया है और कोई भी ईरानी जहाज़
اس ناکہ بندی کے دوران نہیں گزر سکا ہے۔ یہ امریکی فوج کا دعویٰ ہے، لیکن امریکی فوج کے اس دعویٰ پر سوال اٹھ رہا ہے کہ جب امریکہ کو اپنی نیوی پر غرور ہے، اپنی بحری طاقت پر گھمنڈ ہے، تو امریکہ ابنائے ہرمز کو اوپن کرانے میں ناکام کیوں ہے؟ ابنائے ہرمز کے سامنے امریکہ کے بڑے بڑے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے، ایران کو ہماری شرطیں ماننی پڑے گی۔ تو پھر یہی امریکی جہاز ابنائے ہرمز پہنچ کر اس کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ابنائے ہرمز کو اوپن کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ ابنائے ہرمز سے تمام جہازوں کو گزرنے کی اجازت کیوں نہیں امریکہ دے پا رہا ہے؟ امریکہ نے تو یہ بھی دعویٰ کر رکھا ہے کہ ایران کی نیوی ختم ہو چکی ہے، ایران کے پاس کوئی شپ نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے۔ پھر کیسے امریکی نیوی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہے ابنائے ہرمز تک پہنچنے کی؟ سچائی یہ ہے کہ ابنائے ہرمز مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے اور امریکی نیوی اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول نہیں لے سکتی ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز کا جو کنٹرول ایران کے پاس ہے وہ ایٹم بم کی طاقت سے زیادہ ہے۔ کئی بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے بھی یہی لکھا کہ ایران کو کوئی ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ابنائے ہرمز ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس نے دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لگاتار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے میم بن رہے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر پریشر بنایا، پوری ناکہ بندی کر دی اور امریکہ کو یہی لگ رہا تھا کہ ایران اب جھک جائے گا، بات چیت کی میز پر آ جائے گا، لیکن ایران نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا اور کہا نو ٹاکس، آپ کی ناکہ بندی کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم پریشر جھیلنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں بات چیت کرنے جائیں گے۔ اور پھر امریکہ نے خود ہی سیز فائر میں ایکسٹینڈ کر دیا، پھر لگا کہ 3-5 دنوں کے لیے ہوگا۔ کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا، انڈیا میں کچھ شدت پسند بیٹھے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ امریکہ اب ایران پر حملہ کر دے گا، لیکن ایران نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم تمہارے ساتھ اب بات کرنے والے نہیں ہیں، تم یہاں سے پہلے پیچھے ہٹو۔ تو ٹرمپ نے خود ہی سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ اب ایران نے ایک اور لوگو ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی میز لگی ہوئی، ایک طرف ایرانی جھنڈا، دوسری طرف امریکی جھنڈا، اور امریکی ڈیلیگیشن موجود ہے، ایران کا ڈیلیگیشن موجود نہیں ہے۔ امریکی صدر بار بار میز پر ہاتھ کو مار رہے ہیں، تھپتھپا رہے ہیں، غصے کا وہ اظہار کر رہے ہیں، فرسٹریشن نظر آ رہا ہے، لیکن ایران آنے سے انکار کر رہا ہے اور بعد میں امریکہ نے خود ہی کہہ دیا کہ چلو پاکستان کی درخواست پر ہم نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ امریکہ کی ذلت اور رسوائی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ابنائے ہرمز میں جو ایران نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، ایران کی جو سب مرین وہاں لگی ہوئی ہے، اس کو ہٹانے میں امریکہ کو 6 مہینہ سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ اگر 6 مہینے کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو 6 مہینے تک ابنائے ہرمز بند رہے گا، اور امریکہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ 6 مہینہ سے پہلے اس پوزیشن میں امریکی آرمی بھی نہیں ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو پوری دنیا کے لیے پرامن راستہ بنا دے اور دنیا بھر کے جہازوں کو اجازت دے دے کہ وہ یہاں سے گزر جائے، کیونکہ جہازوں پر خطرہ باقی رہے گا۔ ایسے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایران اب کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کل میں نے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے 2 جہازوں کو ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور آج ایران کی IRGC نے باضابطہ ویڈیو بھی جاری کر دیا ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ایرانی نیوی نے امریکی جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جو ویژول سامنے آیا ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ شپ ابنائے ہرمز کے قریب گزر رہا ہے، اس کا ایجنڈا ہے، اس کا مشن ہے ابنائے ہرمز کو کراس کرنا، اور اسرائیل کی کمپنی کا یہ جہاز تھا، اسرائیل سے اس جہاز کا تعلق تھا جس کا نام تھا فرانسسکا۔ ایرانی نیوی کشتی سے بوٹ کے ذریعے اس جہاز کے قریب پہنچتی ہے اور جہاز چل رہا ہوتا ہے، چلتے ہوئے جہاز میں ایرانی نیوی کی جو فوج ہے، جو آرمی ہے، وہ جہاز کے اندر پہنچتی ہے رسی کا سیڑھیوں کا سہارا لے کر کے، اور اس پورے جہاز کو کنٹرول میں لے لیا جاتا ہے۔ کیپٹن سے کہا جاتا ہے اب تم جہاز کو ادھر چلانا بند کرو اور ایران کی بندرگاہ کی طرف چلو۔ ایک اور جہاز تھا، اس کا بھی ویژول جاری کیا ایران کی IRGC نے، اور اس کو بھی ایرانی نیوی نے آسانی سے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 2 دن پہلے امریکہ نے ویڈیو جاری کیا تھا، امریکی فوج نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کے خطرناک جہاز کو اور شپ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس نے اس جہاز کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ ایرانی نیوی نے بوٹ کا استعمال کر کے 2 شپس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور ایران نے
حساب برابر کر دیا ہے۔ ویڈیو باضابطہ ایران نے آج جاری کر دی ہے تاکہ پوری دنیا کو یقین ہو جائے کہ ایران کی نیوی ابھی بھی مضبوط ہے، فعال ہے، اور امریکی صدر کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ امریکہ کو آج ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے، اور جھٹکا یہ ہے کہ امریکی نیوی کے سیکریٹری جان سی فیلن نے ریزائن کر دیا ہے، ایک ایسے وقت میں جب امریکی نیوی نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، امریکہ اور ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ امریکی نیوی سے یا امریکی فوج سے تعلق رکھنے والے ایک اور اہم ترین رہنما اور کمانڈر جان سی فیلن نے ریزائن کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جنگ کے دوران ہی امریکی آرمی کے اہم ترین رہنما یا کہہ لیجیے چیف آف اسٹاف رینڈی جارج کو عہدہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو لگاتار امریکی آرمی کے اہم ترین کمانڈر کو، اہم ترین جنرل کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے یا وہ ریزائن دے رہے ہیں۔ جو کینٹ نے بھی اس سے پہلے ریزائن دے دیا، جو امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے۔ سچائی یہ ہے کہ جو امریکی آرمی ہیں وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کے مشورے سامنے آ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ آپ ناکہ بندی کو ختم کر دو، ایران کے ساتھ آپ جنگ میں الجھ کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، امریکہ کی امیج خراب ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات ٹرمپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل نے، بنجامن نتنیاہو نے ایپسٹین فائل میں نام آ چکا ہے ٹرمپ کا۔ ٹرمپ کے بارے میں ایسے مواد وہاں پر موجود ہیں کہ اپنے دیش میں بھی ٹرمپ خود کو بچا نہیں سکتے، اس لیے ٹرمپ کو وہی کرنا پڑ رہا ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہے۔ اب ایک اور اہم ترین رپورٹ ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کے دوبارہ مکمل طور پر بند ہو جانے کے بعد عالمی مارکیٹ میں کچے تیل کی قیمت دوبارہ بڑھ گئی ہے۔ فی الحال 100 سے نیچے تیل کی قیمت آ گئی تھی، لیکن اب دوبارہ $100 کے پار جا چکی ہے تیل کی قیمت، اور اس وقت عالمی منڈی میں کچے تیل کی قیمت $103 پر بیرل ہے، اور 100 کے پار جانا پیٹرول کی قیمت یا تیل کی قیمت پوری دنیا میں خسارے کا سبب بنتا ہے، مہنگائی بنتی ہے، اور امریکہ کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کیسے پیٹرول کی قیمت کو $100 کے نیچے رکھا جائے۔ عام دنوں میں $60 یا $70 فی بیرل تیل کی قیمت ہوتی ہے، لیکن اب دوبارہ 100 کے پار تیل جا چکا ہے۔ ایران نے کئی مرتبہ کہہ رکھا ہے کہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کو $100 سے نیچے رکھے، اور ایران کا ہدف ہے کہ ہم تیل کی قیمت کو $100 سے اوپر رکھیں گے۔ یہی ایران کی جیت ہے، اور ایران لگاتار اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ کا یورپ پر سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ یورپ کے ممالک کمزور ہو رہے ہیں، یورپ میں گیس کی، تیل کی، دوسری چیزوں کی جو سپلائی ہے لگاتار کم ہو رہی ہے یا بند ہو گئی ہے، اور یورپ کا جو جلوہ تھا معیشت میں، یورپ جو لگاتار آگے بڑھ رہا تھا، اس کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کی معیشت پر جتنا زیادہ اثر نہیں پڑ رہا ہے اس سے زیادہ یورپ پر پڑ رہا ہے، اور اگر جنگ کا سلسلہ جاری رہا تو یورپ دوبارہ کنگال ہو سکتا ہے۔ یہ رجب طیب اردوغان کے الفاظ ہیں۔ غزہ سے بہت ہی اچھی خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ غزہ پٹی میں میونسپلٹی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ الیکشن غزہ پٹی میں تقریباً 2 دہائی کے بعد یعنی 20 سالوں بعد ہونے جا رہا ہے، اور یہ آج کی سب سے بڑی نیوز ہے۔ غزہ پٹی پچھلے 3 سالوں سے جنوسائیڈ کا شکار تھا، اسرائیل کے حملے ہو رہے تھے، اور پورے غزہ پٹی کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ غزہ پٹی میں میونسپلٹی کا الیکشن سال 2006 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ابھی تک غزہ پٹی میں میونسپلٹی کا الیکشن نہیں ہو سکا۔ اب غزہ پٹی میں سنیچر کے دن میونسپلٹی کا الیکشن ہوگا، غزہ پٹی کی عوام ووٹ ڈالے گی۔ حالانکہ غزہ پٹی میں لگاتار ابھی سیز فائر کا وائلیشن ہو رہا ہے، اسرائیل کے حملے وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن حالت جنگ میں ہی اسرائیل کی طرف سے حملہ ہونے کے دوران ہی غزہ پٹی کی انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن نے وہاں میونسپلٹی کا الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ لوکل باڈی کی تشکیل دی جا سکے، لوکل باڈی کا نظام کیسے چلانا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ غزہ پٹی کی تعمیر نو ہونی ہے، غزہ پٹی کو دوبارہ ڈیولپ کرنا ہے، غزہ پٹی کو دوبارہ ایک شہر کے طور پر بسایا جائے گا، آباد کیا جائے گا، اور اسی کے لیے حماس نے فوری طور پر میونسپلٹی کا چناؤ کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور حماس کا یہ اچھا اسٹیپ ہے۔ حماس نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے تاکہ فوری طور پر غزہ پٹی میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن تشکیل دی جا سکے جو غزہ پٹی کا نظام سنبھالے۔ غزہ پٹی کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا قافلہ میڈیٹرینین سی میں پہنچ چکا ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ مصر کی سرحد کے نزدیک پہنچ جائے گا۔ مصر کے قریب سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا قافلہ
قافلہ گزرے گا، اور اس مرتبہ امید یہ ہے گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارواں کو، قافلہ کو، کہ غزہ پٹی کی ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کی جائے گی، کیونکہ سال 2008 کے بعد سے ابھی تک ایک بھی جہاز کو غزہ پٹی پہنچنے نہیں دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اللیگل طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے، کسی جہاز کو وہاں پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ اب ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا یہ منصوبہ ہے، یہ عزم ہے کہ ہمیں اس ناکہ بندی کو توڑنا ہے، ظلم کی اس دیوار کے خلاف جنگ لڑنا ہے، ظلم کی اس دیوار کو گرانا ہے، اس کے لیے چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اور یہ قافلہ سمندر میں، پانیوں میں روا دوا ہے۔ ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ ویسٹ بینک میں جو اسکول کے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسکول پڑھنے جاتے ہیں، اسرائیلی فوج انہیں اسکول نہیں جانے دے رہی ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے ہیں، اسرائیلی آرمی روک رہی ہے، اور یہ معصوم فلسطینی بچے جہاں پر اسرائیلی آرمی ان کو روکتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا بیگ کھولتے ہیں اور کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں۔ اسرائیل کی بربریت دیکھیے، اس کا ظلم دیکھیے، کہ اب اس معصوم بچوں سے بھی اس کو ڈر لگنے لگا ہے، خوف لگنے لگا ہے، اور معصوم بچوں کو اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے، ان کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ رام اللہ میں، ویسٹ بینک میں، بیت حنون میں، اور جو دوسرے علاقے ہیں، اس پار سے اس پار بچوں کو اسکول جانے سے اسرائیلی آرمی روک رہی ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے یہ خبر چل رہی ہے۔ لیکن ان معصوم بچوں کے حوصلوں کو سلام ہے، ان کو سیلوٹ ہے کہ یہ اسرائیلی آرمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھنا ہمارا حق ہے اور ہم پڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ غزہ پٹی کے بارے میں پچھلی کئی ویڈیو میں نے بتایا کہ 3 سالوں تک وہاں جو جنگ چلتی رہی، وہاں جو حملہ ہوا، تو اس کی وجہ سے تقریباً کئی جنریشن پر فرق پڑے گا، اور کئی سال غزہ پٹی ایجوکیشن کے میدان میں پیچھے ہو گیا، کیونکہ 3 سال جو بچوں کا تھا وہ ایجوکیشن کے میدان میں گیپ ہو گیا، وہ ایجوکیشن سے محروم ہو گئے، اور پوری کی پوری نسل پر اس کا فرق پڑتا ہے۔ اب دوبارہ غزہ پٹی میں دھیرے دھیرے تعلیمی سلسلہ بحال ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے، ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، آپ 99 کا یا 299 کا کوئی بھی پلان لے لیجئے۔ آپ کے لیے یہاں پر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس 10-12 لاکھ روپے کا بجٹ ہے، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن سے رابطہ قائم کیجئے۔ یہ گروپ اسکول قائم کرنے میں، اسکول کو آگے بڑھانے میں، اسکول میں بچوں کو لانے میں، اور اسکول کا نظام کیسا ہو، اسکول کے ٹیچرز کیسے ہو، ٹیچرز کو کیسے ٹرین کرنا ہے، پوری طرح برینی اسٹارز فاؤنڈیشن سے آپ کو مدد ملے گی، کیونکہ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے بنگلورو میں 4-5 اسکول ہے، اور برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر چیئرمین ڈاکٹر ولی حیدر پورے ہندوستان میں 1000 سے زیادہ اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ ہے، ان کا عزم ہے کہ مونٹیسری کی سطح پر ابتدائی کلاسز میں بچوں کو اس طرح تربیت دی جائے، اس طرح ان کی تعلیم ہو کہ بچے ایک ساتھ دینی اور عصری دونوں تعلیم کو حاصل کر سکیں، ان کا ذہن پختہ ہو اور وہ اسلام کے داعی بن سکے، اور ایسا رزلٹ اسی وقت آئے گا جب مونٹیسری کی سطح پر ہی بچوں کو بہترین تعلیم دی جائے گی۔ ڈاکٹر ولی حیدر نے دنیا کے 30-40 دیشوں کا دورہ کر رکھا ہے، اور وہاں انہوں نے سیکھا ہے، دیکھا ہے کیسا وہاں کا نظام تعلیم ہے، اور وہی نظام تعلیم وہ بھارت میں مسلمانوں کو بھی دینا چاہتے ہیں۔